अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी क़दर सामीन, मैं इससे कबल 3 मुख्तलिफ़ नशिस्तों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के दिफ़ा के हवाले से और पैगम्बर की नामूस और हुर्मत के हवाले से मुख्तलिफ़ अदिल्ला शरइया की रोशनी में ये बात वाज़े कर चुका हूँ कि पैगम्बर की तौहीन करना कुफ़र है और नबूवत की तौहीन की सज़ा क़त्ल है। मैं इस नशिस्त में आपकी खिदमत में कुरान करीम, अहादीस पैगम्बर, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के फतावाजात के बाद इजमाए उम्मत पेश करने लगा हूँ ताकि आप हज़रात के इल्म में आए कि ये कुरान करीम का फ़ैसला है, नबूवत का फ़ैसला है, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का फ़ैसला है और इनके फ़ैसले के साथ दुनिया भर के आले इस्लाम मुत्तफ़िक़ है। इस फ़ैसले का मुसलमान इनकार नहीं करते बल्कि जमी उलमा इस फ़ैसले को कबूल कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं शुरू में वाज़े कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि इजमाए उम्मत कुरान करीम और अहादीस के बाद अगर इजमाए उम्मत ना भी पेश किया जाता तो कुरान करीम, अहादीस पैगम्बर, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के फतावाजात अगरचे काफ़ी थे, लेकिन इजमाए उम्मत इसलिए पेश किया है कि बहुत सारे हज़रात वो हैं कि जो कुरान करीम का माना अपनी मंशा के मुताबिक बयान करते हैं, हदीस का माना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बयान करते हैं और अपने माने का नाम कुरान रखते हैं, अपने माने का नाम हदीस रखते हैं कि हमने कुरान से यूँ समझा या कुरान यूँ कहता है। तो आप हज़रात के इल्म में आना चाहिए कि कुरान करीम का माना या हदीस पैगम्बर का मफ़हूम भी वो मोतबर होगा कि जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा का ज़हन हो। पैगम्बर के वारिस इस माना को कबूल न करें। अगर कोई ख़ुद को मजहबी स्कॉलर कहलाने वाला वो अपना मफ़हूम बयान करता है तो उलमा उम्मत के मुकाबले में मफ़हूम और माना यकीनन वो काबिल रद्द है, उस माना को कबूल नहीं किया जा सकता। और इजमाए उम्मत की अहमियत के हवाले से ये बात भी ज़हन नशीन फरमाएँ कि इजमाए उम्मत अहम कितना है। इस कुरान करीम की आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, जो शख्स पैगम्बर का वाज़े फ़ैसला आ जाने के बाद नहीं मानता, व यत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन, और जिस रास्ते पे अहले इस्लाम चल रहे हैं उस रास्ते को कबूल नहीं करता। जिस रास्ते पे अहले इस्लाम चलें उस रास्ते को इजमाए उम्मत का रास्ता कहते हैं कि पूरी उम्मत जमा है इस रास्ते पे। तो जो शख्स मुसलमानों के इजमाई रास्ते को तर्क कर दे उसकी सज़ा कुरान करीम ने यूँ बयान फरमाई, नुवल्लिहि मा तवल्ला, हम दुनिया में सज़ा ये देते हैं उस बंदे को हिदायत की तौफ़ीक़ नहीं मिलती, और आखिरत में सज़ा ये देंगे व नुस्लिहि जहन्नम, उसको जहन्नम और दोज़ख में डाल दिया जाएगा। आप हज़रात के ज़हन में एक बात आएगी कि कुरान करीम और अहादीस मुबारका के बाद अगर कोई शख्स इजमाए उम्मत कबूल नहीं करता उसकी सज़ा इतनी सख्त क्यों है कि दुनिया में हिदायत नहीं मिलती और मौत के बाद जन्नत नहीं मिलती। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हदीस कुदसी है, हक़ जल्ल मजदहू ने फरमाया, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो मेरे दोस्त को इज़ा और तकलीफ़ देता है वो अल्लाह से अल्लाह फरमाते हैं मुझसे ऐलान जंग कर रहा है। तो एक वली को दुख देना ये ऐलान जंग है।
اور جہاں اولیاء امت کو دکھ دیا جائے، یہ کتنا بڑا اعلان جنگ ہوگا۔ اور دو جب طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں یا جنگ ہو تو ایک فریق دوسرے فریق کے سب سے قیمتی چیز کو پہلے تباہ کرتا ہے۔ اللہ کی قیمت ایمان کی ہے، لہذا جو بندہ اولیاء امت کے خلاف راستے اختیار کرے اور اولیاء امت کو تکلیف دے، اللہ اس کی سب سے قیمتی متاع اور چیز ایمان کو سلب فرما لیتے ہیں۔ جب ایمان نہیں رہے گا تو ہدایت کی توقع بھی نہیں ہے۔ اس لیے اجماع امت کو معمولی درجے کا فیصلہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اجماع امت دلائل قاطعہ میں سے ایک دلیل قطعی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو قرآن موجود ہے، ہم تک پہنچنے میں بنیاد بھی اجماع ہے۔ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے اجماع امت کے صدقے، مسلمانوں کے تواتر کے صدقے۔ اگر امت کا اجماع اس پہ نہ ہوتا، ہمارے پاس کیا دلیل تھی کہ یہی قرآن کریم وہ ہے جو پیغمبر کی ذات پہ اترا ہے؟ تو اجماع امت کا انکار کر دینا یہ قرآن کریم کے انکار کے دروازے کھولنے والا جرم ہے۔ اللہ ہمیں اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں امت کے اجماعی فیصلے پیش کرنے لگا ہوں تاکہ آپ حضرات کی علم میں آئے کہ گستاخ رسول کے بارے میں ایک موقف وہ ہے جو اس دور کے چند ایک لوگوں نے اختیار کیا، جن میں جاوید غامدی کا نام نمایاں ہے۔ کیا ان کی بات کو مانا جائے یا اولیاء، فقہا اور صلحاء امت کے فیصلوں کو مانا جائے؟ ایک طرف فرد واحد ہے، ایک طرف امت کا اجماع ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی سمجھایا ہے، من شذ شذ فی النار، کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور اہل اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، الشفاء للقاضی الیاس، صفحہ نمبر 130، الصارم المسلول لابن تیمیہ، صفحہ 12، السیف المسلول الشیخ تقی الدین سبکی، صفحہ 96 پر موجود ہے۔ کہتے قاضی ابو الفضل الیاس مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ قَتْلِ مُتَنَقِّصِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَصَابِّهِ، کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ سب و شتم کرے یا پیغمبر کی ذات کے معاملے میں ایک ہلکا سا جملہ بھی کہے، پوری امت اس بات پہ متفق ہے ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، کتاب الاجماع ابن المنذر، صفحہ نمبر 143، السیف المسلول لشیخ سبکی، صفحہ 96، امام ابو بکر بن محمد بن ابراہیم بن منذر نیشاپوری فرماتے ہیں، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ عَلَىٰ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم القتل، پوری امت کے اس بات پہ اجماع ہے کہ جو شخص پیغمبر کی ذات کے بارے میں نازیبہ جملہ یا کلمہ کہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 3، معالم السنن للامام الخطابی، جلد 6، صفحہ 199، السیف المسلول، صفحہ 97، علامہ ابو سلیمان احمد بن محمد الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا عالم احدا من المسلمین اختلف فی وجوب قتلہ اذا کان مسلما، اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور پیغمبر کی توہین کرے تو میں نے کسی ایک مسلمان کو بھی اس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے نہیں دیکھا کہ ایسا شخص مستحق قتل نہیں، بلکہ تمام کی رائے یہ ہے اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ میں گرامی قدر سامعین آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس حوالہ کی روشنی میں ذرا محسوس فرمائیں، لا عالم احد من المسلمین، کسی ایک مسلمان کو بھی نہیں جانتا کہ جو شاتم رسول کے قتل کا قائل نہ ہو۔ تو جو شخص شاتم رسول کے قتل کی بات نہیں کرتا، فیصلہ آپ کریں، اس کا تعلق اہل اسلام کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق اہل کفر کے ساتھ ہے؟ وہ نمائندگی مسلمانوں کی کرتا ہے یا نمائندگی اہل کفر؟ نمبر 4، السیف المسلول للسبکی، صفحہ 96، الصارم المسلول ابن تیمیہ، صفحہ 12، امام محمد بن عبد السلام بن سحنون قیروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمع العلماء ان شاتم النبی علیہ السلام المتنقص له کافر، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں نازیبہ کلمہ کہنے والا یا پیغمبر کی شان میں عیب بیان کرنے والا کافر ہے۔
والوعید جار علیہ بعذاب اللہ، اور اس شخص کے لیے وعید ہے اللہ کے عذاب کی، وحکمہ عند الامت القتل، اور اس شخص کی سزا پوری امت کے نزدیک قتل ہے، ومن شک فی کفری وعذابہ کفر، جو شخص اس کے کفر میں یا عذاب میں شک کرتا ہے وہ خود بھی کافر ہے۔ اب حضرت امام محمد بن عبد السلام کے اس فتویٰ کی روشنی میں فیصلہ آپ فرمائیں کہ جو پیغمبر کے گستاخ کو کافر بھی نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان سمجھے یا کافر، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان ائمہ کے فیصلہ جات کی روشنی میں فیصلہ آپ کریں، ہمیں پیغمبر کی توہین کرنے والا اور اس کے حق میں نرم لہجہ اختیار کرنے والا، ان دونوں کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے۔ نمبر 5 الصارم المسلول ابن تیمیہ صفحہ 12 کہتے ہیں وقد حکا ابو بکر الفارسی من اصحاب الشافعی اجماع المسلمین علی ان حد من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل۔ ابو بکر فارسی نے حضرت امام شافعی کے اصحاب سے یہ بات نقل کی ہے کہ پورے مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں نازیبہ جملہ کہنے والے کی سزا قتل ہے۔ نمبر 6 خلاصۃ الفتاوی طاہر بن عبد الرشید البخاری الحنفی جلد 4 صفحہ نمبر 386، شیخ امام طاہر بن عبد الرشید البخاری حنفی فرماتے ہیں من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر کی ذات کے بارے میں نازیبہ کلمہ کہے، وَأَهَانَهُ، یا پیغمبر کی توہین کرے، او عابہ، یا پیغمبر کے اندر کوئی نقص نکالے، فی امور دینہ او فی شخصہ او فی وصف من اوصاف ذاتہ، پیغمبر کے دین کے بارے میں، پیغمبر کی ذات کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف میں سے کسی وصف کے بارے میں اگر یہ جرم کرتا ہے، سواء کان الشاتم مثلا من امتی او غیرہا، خواہ یہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں یہ رائے رکھنے والا وہ پیغمبر کی امت میں سے ہو یا نہ ہو، یعنی وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، وسواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا، اور خواہ یہ عام کافر ہو یا اہل کتاب ہو، یہ ذمہ میں ہو ذمی ہو، یعنی مسلمانوں کے دارالاسلام میں یہ جزیہ دے کے زندگی گزارتا ہو، یا یہ دارالکفر میں حربی کافر ہو، سواء کان شتم او الاہانۃ او العیب صادرا عنہ عمدا او سہوا او غفلتا او جدا او حذرا، اور یہ جو شخص نے پیغمبر کی توہین کی ہے، خواہ جان بوجھ کر کی ہو، بھول کر کی ہو، غلطی سے کی ہو، فقد کفر، اس شخص نے کفر کیا ہے، بحیث ان تاب لم یقبل توبتہ ابدا، اگر یہ توبہ بھی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ ہی لوگ توبہ قبول کریں نہ ہی اللہ کے ہاں توبہ قبول ہوگی، وحکمہ عند متأخرین المجتہدین اجماعا وعند المتقدمین القتل قطعا، کہتے ہیں متأخرین یعنی بعد والے تمام فقہا کے ہاں بھی اور قبل والے تمام فقہا کے ہاں بھی، پہلے اور بعد والے سارے متفق ہیں اس کی سزا قتل ہے۔ اندازہ فرمائیں امام طاہر بن عبد الرشید اجماع بھی نقل کرتے ہیں اور خود حنفی عالم دین بھی ہیں۔ میں مستقل اگلی نشست میں علماء احناف کا موقف اور مفصل اس میں واضح کروں گا۔ میں نے ضمناً یہ بات عرض کی ہے کہ یہ امام طاہر بن عبد الرشید البخاری حنفی ہے اور کس قدر مضبوطی کے ساتھ شاتم رسول اور گستاخ پیغمبر کے بارے میں فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نمبر 7 لوامع الانوار البہیہ شمس الدین محمد بن احمد سفارینی کی کتاب جلد 2 صفحہ 263، شیخ الاسلام شمس الدین محمد بن احمد السفارینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں فاتفق علماء الملت علی کفر من کذب نبیا معلوما نبوت وقضا من سب نبیا او انتقصہ ویجب قتلہ، پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کسی نبی کی ذات کے بارے میں نازیبہ کلمہ کہے، پیغمبر کی ذات کو جھٹلا دے تو یہ شخص کافر بھی ہے اور اس کا قتل کرنا واجب بھی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 7 حوالے امت کے اجماع کے پیش کیے ہیں کہ امت کے علماء کا اجماع ہے گستاخ رسول کافر بھی ہے اور اس کی سزا قتل بھی ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک اور موقف بھی یہ ہے
ہمارا نظریہ اور فکر بھی یہ ہے کہ پیغمبر کی توہین کرنا یہ جرم کے اعتبار سے کفر ہے اور سزا کے اعتبار سے اس کی سزا قتل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیغمبر کی ناموس، پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔